अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। हसीन पल, आमना बिशारत, किस्त नंबर 2। जब तक तेरे बारे में लिखा तुझे अच्छा लगा, मौजू के बदलते ही तेरा मजाज भी बदला। हाथ में 2 शॉपर पकड़े, चेहरे पर उकताहट सजाए वो घर में दाखिल हुआ। असफंयाद ने सहल में नज़र दौड़ाई। उसे अपनी दादी कहीं नज़र नहीं आई। इसका मतलब था वो अपने कमरे में ही होंगी। वो सीधा किचन में दाखिल हुआ, जहाँ अदीला दुपट्टा सर पर टिकाए, चेहरे पर पसीना लिए गैस के चूल्हे पर रोटी पका रही थी। असफंयाद ने शॉपर को शेल्फ पर रखा और इसका पसीने से शराबूर चेहरा देखकर बोला, रोटियां बाद में पका लेती, अभी किसी ने नहीं खानी। भाई बाद में गैस में चली जाएगी। वो बहुत महारत से रोटी को तवे पर डालते हुए बोली थी। असफंयाद ने शॉपर खोला और इसमें से 2 आम निकाले। इन आमों को पहले छोटी सी टोकरी में डालकर धोया और फिर इनके छिलके उतारने लग गया। भाई, जूस बनाना है? मैं बना देती हूँ, बस यही रोटी रह गई है। अदीला ने अपने भाई को फ्रिज से दूध निकालते देखकर कहा था। असफंयाद नफ़ी में सर हिलाकर बोला, जूस बनाना कौन सा मुश्किल काम है, मैं बना दूंगा। उसने छिलके उतारे हुए आम के छोटे छोटे टुकड़े किए और इन्हें जूसर मशीन में डाला और इनके ऊपर दूध और चीनी डाल दी। इसके बाद किचन में सिर्फ जूसर मशीन की आवाज़ ही थी। दूध काफ़ी ठंडा था, इसलिए इसमें बर्फ़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी हुई। अदीला अब रोटियां बनाकर अपनी जगह खड़ी हो गई थी। वो अपने इर्द गिर्द बर्तन उठाने में मसरूफ़ थी कि उसे अपने भाई की आवाज़ सुनाई दी। ये लो। अदीला ने मुस्कुराते हुए जूस का गिलास पकड़ लिया। असफंयाद ने बाकी जूस वहाँ ही रहने दिया और बोला, ये अम्मी और दादी को दे दो। और एक काम करना, दानाइन स्कूल से आए तो उसे जूस बनाकर दे देना। मेरे से नाराज़ है, इसलिए वो मेरे हाथ से कोई चीज़ नहीं लेगा। बना देना उसे याद से जूस। अदीला ने मुस्कुराते हुए सर इस्बात में हिलाया। असफंयाद अपने कमरे की जानिब बढ़ चुका था। अदीला जूस को मग में डालकर अपनी दादी के पास ले गई। असफंयाद जैसे ही फ्रेश होकर बाहर निकला, इसकी दादी की आवाज़ इसके कानों में गूंजी थी। 12 बजे निकाह का वक्त है। अब्दुल्ला तेरे साथ जाएगा और शमीम भी। तेरी माँ बाजार गई है। अगर तू चाहे तो अदीला को साथ ले जा। ये अपनी भाभी को भी अपने साथ ले आएगी। असफंयाद का दिल चाहे अपने सर के सारे बाल नोच डाले, फिर भी जब्त किए बोला, अदीला को साथ ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। शमीम फूफू जा रही हैं, बस यही काफ़ी है। अपनी बात को मुकम्मल करने के बाद वो किचन की तरफ बढ़ा। इसका इरादा अदीला से बात करने का था, लेकिन अदीला किचन में नहीं थी, इसलिए वो घर से बाहर की जानिब निकल गया। मौत की हकीकत और जिंदगी के सपने की बहस गो पुरानी है, फिर भी एक कहानी है। हर जानब किताबें पड़ी हुई थीं, इस बात की निशानदही कर रही थी कि वो लाइब्रेरी थी। एहराम हाथ में सही बुखारी की किताब जिल्द अव्वल खोले, इस पर पेंसिल से कुछ निशान लगा रहा था कि उसे अपने पास आवाज़ सुनाई दी, तुम कहाँ के रहने वाले हो? एहराम ने रुख मोड़कर देखा और वही लड़का जिसके बारे में समी ने उससे कहा था कि वो इससे दूर रहे, कि इसका ताल्लुक अहले हदीस से है। एहराम ने दोबारा से अपनी किताब पर अपनी तवज्जो मबसूल की और धीमे से बोला, लाहौर। मैं भी लाहौर में रहता हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? वो लड़का खुशी खुशी बोल रहा था। एहराम ने अपने कानों पर हाथ रखकर कहा, तुम बहुत बोलते हो। वो लड़का खामोश सा मुंह फुलाकर बैठ गया। एहराम ने उसकी तरफ एक नज़र देखा और दोबारा से किताब की जानिब मुतवज्जो हो गया। मोहम्मद बिन मुस्ना, याह्या, इस्माइल केस, अब्दुल्ला बिन मसूद इब्न मसूद से रवायत करते हैं कि उन्होंने बयान किया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि हसद सिर्फ 2 चीज़ों पर जायज़ है। एक वो शख्स जिसको अल्लाह ताला ने माल दिया और इसको राह हक पर खर्च करने की कुदरत दी, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ताला ने हिकमत, इल्म दी और वो उसके ज़रिए फ़ैसला करता है और उसकी तालीम देता है। सही बुखारी में जिल्द अव्वल हदीस नंबर 1234। इससे पहले एहराम इस हदीस की तशरीह पर गौर व फिक्र करता, उससे अपने पास उसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी, आई एम सॉरी। किस बात पर? एहराम ने अबरूज खाकर पूछा। वो सर झुकाए बोला, तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। एहराम ने अपने सामने खुली किताब को बंद करते हुए झूठ दागा। वो मुस्कुराकर बोला, अच्छा चलो हम बातें करते हैं। एहराम ने ठंडी सांस खारिज की और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? हारिस। और तुम्हारा नाम मैं जानता हूँ। वो मुस्कुराकर बोल रहा था, शायद इसका बात करने का अंदाज ही ऐसा था।
پہلے احرام کو اس سے بات کرنا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن اب کھل کر بات چیت کرنے پر وہ اسے لڑکا بھا گیا تھا۔ اس سے بات کرتے ہوئے احرام نے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ بہت بولتا ہے۔ زندگی تجھ سے ہر ایک سانس پہ سمجھوتا کروں، شوق جینے کا ہے مجھ کو مگر اتنا تو نہیں۔ ہر طرف ایک نور ہوتا ہے، رنج و غم دل سے دور ہوتا ہے، جب محبت سے دیکھتا ہے کوئی بن پیے بھی سرور ہوتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جہاں گلی میں بچوں کا شور اور آسمان صاف تھا، وہیں شازیہ بیگم اور عدیلہ صحن میں چارپائی بچھا رہی تھیں۔ پھپھو، میں نے آج بابا سے بات نہیں کرنی ہے۔ ایئر کولر کے سامنے رکھی چارپائی پر بیٹھا دانین ہاتھ میں اپنے چاچو کا موبائل فون پکڑے کارٹون دیکھتا ہوا اپنی پھپھو سے بولا تھا۔ عدیلہ نے پانی والی موٹر چلائی اور خود نل سے پاؤں دھوتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، مت بولنا۔ ابھی باتوں کا سلسلہ جاری تھا کہ ان کے گیٹ کے باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی تھی۔ عدیلہ نے جلدی سے نل بند کیا اور سر پر اچھے سے دوپٹہ اوڑھ لیا۔ سب کی نظریں دروازے پر تھی جہاں سے کالی چادر سر پر اوڑھے 23 سالہ لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہی پیچھے دنیا سے بیزار اکتایا ہوا ہاتھ میں پکڑا فون کان کو لگائے اسفند یار داخل ہوا۔ اسفند یار کے ساتھی سفید شلوار قمیض پہنے، بالوں کو تیل لگا کر اچھے سے درست کیے، ہاتھ میں بیگ پکڑے عبداللہ داخل ہوا، اور عبداللہ کو دیکھ کر عدیلہ کا سانس وہیں رک گیا۔ شازیہ بیگم جلدی سے دروازے تک پہنچی اور اپنے بیٹے کی بیوی کو اپنے ساتھ صحن میں بچھائی چارپائیوں تک لائیں۔ عدیلہ تو گمسم خاموش سی عبداللہ کو حیدر سے بات کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب اس کے پاس اسفند یار کی آواز گونجی، پانی والی موٹر چلتی رہنے دینا اور میرے کپڑے نکال دو۔ بیزار لہجے میں اس نے اپنی بات مکمل کی۔ عدیلہ جلدی سے اسفند یار کے کپڑے نکالنے چلی گئی۔ چارپائی پر کھڑے دانین کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ وہ صبح سے اپنی باپ کی راہ تک رہا تھا اور اس کے باپ نے اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ عدیلہ اسفند یار کے کپڑے استری کر کے باہر آئی تو دانین کو اداس پایا۔ وہ خاموشی سے اس کے پاس آئی اور اس کا ماتھا چومتے بولی، کیا بات ہے؟ بابا نے مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ نم لہجے میں بولا۔ عدیلہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ اس کے گلے لگاتے ہوئے بولی، وہ تھوڑے پریشان تھے اس لیے بات نہیں کی، اب دیکھنا فریش ہو کر آئیں گے تو تم سے بہت باتیں کریں گے۔ چلو بیٹھ جاؤ، کارٹون دیکھو، چاچو نے موبائل فون واپس مانگ لینا ہے۔ عدیلہ کی بات پر دانین منہ بسور کر دوبارہ سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ عدیلہ مسکراتی ہوئی اپنی دادی کی چارپائی کے پاس آئی جہاں کالی چادر سر پر اوڑھے وہ گمسم سی دادی سے باتیں کرنے کی سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عدیلہ نے گلا کھنکھار کر اپنی موجودگی کا احساس دلایا اور بولی، السلام علیکم۔ ہادیہ کنفیوز سی عدیلہ کو دیکھ رہی تھی۔ دادی جھٹ سے بولی، یہ عدیلہ ہے، تیری نند۔ وعلیکم السلام۔ ہادیہ نے بنا مسکان کے اس کے سوال کا جواب دیا۔ عدیلہ کو وہ خاموش سی لگی۔ وہ اس کے چاچو کی بیٹی تھی، لیکن اس کے چاچو اور اس کے باپ میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ بچپن سے عدیلہ کا رشتہ ہادیہ کے بھائی گلفام اور اسفند یار کا رشتہ ہادیہ سے طے تھا، لیکن جیسے ان کے حالات بدلے، ان کے چاچو نے بھی کروٹ بدل دی۔ عدیلہ کو یاد تھا کہ اس کے باپ کے انتقال کے 10ویں روز ہی اس کے چاچو نے تمام رشتے ختم کیے اور شہر جا کر گھر بسا لیا۔ اس وقت عدیلہ کی عمر 7 سال تھی۔ عدیلہ کے کانوں میں اپنی دادی ماں کی آواز گونجی، چلو عدیلہ، بچی کو کمرہ دکھا اور وہ فریش ہو جائے، اس کے بعد تو بجلی والوں نے دھاوا بول دینا ہے۔ عدیلہ جلدی سے مسکرا کر بولی، آ جائیں بھابھی۔ کالی چادر میں لپٹی وہ عدیلہ کے پیچھے چلنے لگی۔ عدیلہ اسے ایک کمرے میں لے آئی جو ہر جانب سامان سے بھرا ہوا تھا۔ ہادیہ نے چادر اتاری۔ اس کمرے کو دیکھ کر اس بات کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس میں موجود سبھی سامان کسی کے جہیز کا سامان ہے۔ کمرے کے بیچوں بیچ بیڈ تھا جس کی بیڈ شیٹ دھلی اور صاف تھی۔ اس کے سامنے ہی دیوار پر LCD نصب تھی۔ بیڈ کے دائیں جانب ایک عدد صوفہ تھا جس پر لیپ ٹاپ پڑا ہوا تھا اور بائیں جانب شو کیس تھا جس میں درجنوں برتن پڑے ہوئے تھے۔ بیڈ کے سامنے ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر پرفیومز اور برش کے سوا کسی بھی چیز کا نام و نشان نہیں تھا۔ ہادیہ نے کمرے کے چاروں جانب نگاہ دوڑائی تو وہ ایک عدد الماری نظر آئی جو باقی سامان کی نسبت پرانی نظر آ رہی تھی۔
یہ واش روم ہے، اب فریش ہو لیں۔ ہادیہ اپنے ہی دھیان میں کھڑکی کی جانب بڑھنے لگی تو اس کے کانوں میں ادینہ کی آواز گونجی تھی۔ ہادیہ نے مڑ کر دیکھا۔ ادینہ کی عمر 20 سال تھی۔ وہ اسے کافی سمجھدار لگی۔ ہادیہ نے اس کی بات پر سر ہی ہلایا۔ ادینہ باہر کی جانب نکل گئی تو ہادیہ نے گہری سانس لی۔ وہ یہ شادی کبھی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن معاشرے کے ڈر سے اور اپنے والدین کے سامنے اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔ اس کی شادی پہلے جس شخص سے ہوئی وہ اسفند یار کی نسبت زیادہ ہینڈسم تھا، یا ہادیہ نے اس کے ساتھ 3 سال گزارے اس لیے وہ اسے زیادہ پسند تھا۔ اس نے کھڑکی سے سفید پردے ہٹاتے ہوئے کندھے اچکا کر سوچا تھا۔ یہ بات کبھی نہیں تھی کہ اس کا پہلا شوہر اچھا نہیں تھا یا اسے مارتا تھا۔ ہادیہ نے کھڑکی سے باہر گلی میں نگاہ دوڑائی۔ اسے اپنے شوہر سے پیار تھا۔ اس نے کبھی اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا اور نہ ہی کبھی زیادہ غصے میں ڈانٹا۔ وہ بہت دھیمے مزاج کا تھا، لیکن ہادیہ نے کھڑکی سے باہر گلی میں کھیلتے بچوں کو دیکھا۔ جب سے اسے پتا چلا تھا کہ ان کی اولاد نہیں ہو سکتی، وہ پھر کبھی دھیمے مزاج کا رہا ہی نہیں۔ ہادیہ کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ اس نے کھڑکی کے پٹ بند کیے۔ وہ جانتی تھی کہ اسفند یار اس سے زیادہ اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتا تھا، محبت کرتا ہے اور محبت کرتا رہے گا۔ وہ صرف اس کے لیے سیکنڈ چوائس ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں ہاتھوں سے پونچھیں اور واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ باہر صحن میں شمیم پھپھو سامنے مٹھائی کا ڈبہ کھولے پلیٹ میں رکھ کر حیدر کو لڈو دے رہی تھیں تاکہ وہ 2 محلے کے لوگوں کو بھی اپنی خوشی میں شریک کر سکے۔ دانین نے ایک نظر اپنی بڑی ماں شازیہ بیگم کو دیکھا جو اپنے سامنے کپڑوں کا ڈھیر لگائے شمیم پھپھو اور دادی اماں کو دکھا رہی تھیں۔ اس نے اپنے باپ کو واش روم سے نکلتے دیکھا تو اپنے چاچو کا موبائل فون تکیے کے نیچے رکھا اور خود تکیے پر سینے کے بل لیٹ گیا۔ اسفند یار چہرے کو تولیے سے صاف کرتے ہوئے اپنی چارپائی تک پہنچا اور مسکراتے ہوئے دانین کو گود میں اٹھا کر بولا، کیسا ہے میرا بیٹا؟ دانین باپ کے گلے لگ کر نم آنکھوں سے بولا، بابا۔ اسفند یار نے جلدی سے پریشان لہجے میں اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، ہائے کیا ہوا؟ کسی نے مارا ہے؟ چاچو نے ڈانٹا ہے؟ کہاں ہے حیدر؟ باہر نکل۔ کیوں ڈانٹا ہے میرے بیٹے کو؟ شازیہ بیگم اس کی باتوں پر مسکرا گئی۔ وہ بنا سانس لیے بولے جا رہا تھا۔ دادی نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حیدر گیٹ کے پار چلا گیا۔ ادینہ جوس کا گلاس شمیم پھپھو کو دیتے ہوئے بولی، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اس لیے اداس ہے کہ آپ نے صبح اسکول سے واپس آنے کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کی۔ اسفند یار مسکراتا ہوا دانین کو لے کر چارپائی پر بیٹھ کر بولا، او میرا بیٹا، میری جان میں اس میں اداس ہونے والی کون سی بات ہے؟ دانین نے اپنے باپ کی بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ اسفند یار چارپائی پر لیٹ گیا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا، کھانا کھایا ہے؟ دانین نے نفی میں سر ہلایا اور دھیمے سے بولا، پھپھو نے جوس پلایا تھا۔ اسفند یار اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ادینہ کو آواز دیتے ہوئے بولا، ادینہ بیٹا بات سننا۔ جی بھائی، ادینہ کچن سے نکلتے ہوئے بولی تھی۔ اسفند یار صحن میں نظر دوڑاتے ہوئے بولا، مجھے اور دانین کو کھانا دینا، اور حیدر کدھر ہے؟ ادینہ کے بولنے سے پہلے ہی اس کی امی شازیہ بیگم بول پڑی، اسے عبداللہ کے گھر بھیجا ہے مٹھائی دینے۔ اسفند یار نے ایک نظر شمیم پھپھو کے سامنے کھلی مٹھائی کی ٹوکری کو دیکھا اور بیزار سا ہو کر دانین کے بالوں میں ہاتھ پھیرے ہوئے بولا، کھانا کھانے کے بعد کارٹون مووی دیکھیں گے۔ دانین نے دھیمے سے سر ہلایا۔ اسفند یار نے آنکھیں بند کی تو سامنے اسے مسکراتا ہوا اپنی بیوی کا چہرہ دکھائی دیا۔ یار فلک، میرے کپڑے تو اس طرح کر دیا کرو۔ ہاتھ میں شرٹ پکڑے وہ بالوں کا جوڑا بناتی اپنی بیوی سے بولا تھا۔ اس نے بنا رخ موڑے کہا، میرے پاس وقت نہیں تھا، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں، کم از کم وہ مجھے کپڑے تو استری کر دیا کرے گی۔ فلک نے اپنے بالوں کو ویسے ہی کھلا چھوڑا اور رخ موڑ کر اسفند یار کے پاس آئی۔ اس کی براؤن آنکھیں جن میں کاجل واضح تھا، مسکراتے ہوئے گال پر ڈمپل، گال ایسے تھے جیسے لال سیب ہو۔ وہ مسکراتی اس کے پاس اس کے گریبان پکڑ کر بولی، جیسے ہی تمہاری دوسری بیوی نے اس گھر میں قدم رکھا تو وہ اس کا دنیا میں آخری قدم ہوگا۔ اسفند یار نے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے اپنا گریبان اس سے چھڑوایا اور بولا، دھمکی دے رہی ہو؟ اسفند یار کو اس کا ماضی دلی سکون بخش رہا تھا۔ اسے ہوش اس وقت آیا جب اس کے کانوں میں دانین کی آواز گونجی، بابا، علی کہہ رہا تھا یہ میری نئی ماما ہے۔ اسفند یار نے اس کی بات پر اسے خود میں بھیجا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا،
تمہارے اور میرے درمیان کسی تیسرے کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر تک دونوں باپ بیٹوں میں خاموشی برقرار رہی۔ تھوڑی ہی دور گزری تھی کہ دانیل بلند آواز میں بولا، صبح اتوار ہے، میں نے صبح مسجد نہیں جانا۔ شمیم پھپھو جوس کا گلاس نیچے رکھتے ہوئے بلند آواز میں ہی بولی، لو بھائی، ویسے اسفند، اسے تو نے ہی زیادہ سر چڑھا لیا ہے۔ شمیم پھپھو کی بات پر اسفند یار نے مسکرا کر دانیل کے بال درست کیے۔ دانیل منہ پھولا کر بولا، آپ کا پوتا مسجد سے جوتیاں چراتا ہے، آج عبداللہ بھائی نے اسے خود رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ دانیل کی بات پر سب کے کہکہے بلند ہوئے۔ اسفند یار چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولا، اپنے پوتے کی عادتیں سدھاریں، میرے دانیل پر نظر نہ رکھیں۔ دانیل نے اپنے باپ کی بات پر فخریہ کالر لہرایا۔ اسفند یار مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے اپنے کمرے کی دہلیز پار ہی کی تھی کہ اس کی نظر آئینے پہ رکی جہاں وہ گیلے بالوں میں برش کر رہی تھی۔ اسفند یار آئینے میں دیکھتے ہوئے ماضی میں چلا گیا۔ اسفی، اس آئینے کو باہر برآمدے میں رکھوا دو۔ اسفند یار نے لیپ ٹاپ پر مصروف اپنی بیوی کی بات پر ابرو اچکائے اور قدرے حیرانگی سے بولا، کیوں؟ لو بھائی، مجھ جیسی حسینہ کو آئینہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسفند یار کا اپنی بیوی کی بات پر کہکہا بلند تھا۔ وہ بلند آواز میں بولا، خوش فہمیاں؟ کیا میں اتنی حسین لگ رہی ہوں جو تمہاری نظر مجھ پر ٹکی ہے؟ اسفند یار کو ہوش اپنی دوسری بیوی کی بات پر آیا۔ وہ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اسفند یار نے صوفے پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھایا اور استہزائیہ مسکرا کر کہا، خوش فہمیاں؟ اس کی بات پر بس اس نے ابرو ہی اچکائے تھے۔ اسفند یار نے اسے آئینے میں دیکھا جو اب بالوں میں برش کرنے میں مصروف ہو چکی تھی۔ اس کی موٹی موٹی کالی آنکھیں تھیں، بال لمبے اور سیاہ تھے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، کانوں میں جھمکے جھوم رہے تھے، تیکھے نین نکوش اور گوری رنگت کی وہ مالک تھی۔ یہ بات سچ تھی، وہ اس کی پہلی بیوی فلک سے زیادہ حسین تھی، لیکن اس کا پہلا پیار تو فلک ہی تھا۔ اسفند یار نے اپنا سر جھٹکا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو ہادیہ زیر لب بڑبڑائی، مجھے دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے، سوچ رہا ہوگا ایسی حسین بیوی پہلے کیوں نہیں ملی۔ اسفند یار نے لیپ ٹاپ بغل میں رکھا اور برآمدے میں کھڑا اپنا موبائل فون چارج کرتے ہوئے بڑبڑایا، یہ دنیا کی ساری عورتوں کو اس بات کا وہم کیوں ہوتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ حسین ہے؟ میرے ڈمپل کو دیکھ کر سوچ رہی ہوگی، اتنا حسین شخص مجھے پہلے کیوں نہیں ملا۔ ہادیہ نے برش دھیمے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے رکھا اور بڑبڑائی، اس پر ڈمپل بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا، اگر میرے پاس یہ ڈمپل ہوتا تو میری خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے۔ اسفند یار نے لیپ ٹاپ دانیل کے پاس رکھا، خود چارپائی پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑایا، جو بھی سوچ تو اسفند، دل کو تیرے بھی بھا گئی ہے۔ اس نے میرے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور مسکرا دیا، پیار کا پہلا خط لکھنے میں تو وقت لگتا ہے، نہیں پرندوں کو اڑنے میں وقت تو لگتا ہے۔ ہادیہ، اسفند کو کھانا دے دیں، بجلی اللہ کو پیاری ہونے والی ہے۔ شازیہ بیگم نے بچی ہوئی مٹھائی کو ٹفن میں بند کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا۔ اس کی بات پر ہادیہ جلدی سے کچن سے نکلی اور چنگیر میں روٹی رکھے اپنے بھائی کے سامنے رکھی۔ وہ دودھ لینے چلی گئی تو اسفند یار نے دانیل کو گود میں بٹھایا اور سامنے لیپ ٹاپ رکھا۔ دانیل نے اپنے باپ کی گود میں بیٹھا بولا، وہ جو اندر آئی ہیں میں انہیں کیا کہہ کر بلایا کروں گا؟ تمہیں اس سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسفند یار نے اس کے لبوں سے پانی کا گلاس لگاتے ہوئے کہا۔ عدیلہ نے اپنے بھائی کے سامنے گرم دودھ کا گلاس رکھا۔ اس سے پہلے وہ مڑتی اسفند یار بولا، عدیلہ، تمہیں بھی اس کے پاس زیادہ گھومنے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شہر والیاں بہت تیز ہوتی ہیں۔ عدیلہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی سر ہلایا، ماشاءاللہ جی، خود بیٹھے روٹیاں توڑ رہے ہیں اور ہمیں کسی نے جھوٹے منہ بھی نہیں کہا۔ آ جاؤ عائشہ، کچھ کھا ہی لو۔ ہادیہ بھی کمرے سے باہر نکلی تھی کہ اس کے کانوں میں تیز آواز گونجی۔ ہادیہ نے چونک کر صحن میں نظر دوڑائی۔ صحن کے دائیں جانب بنی دیوار پر ایک لڑکی دوپٹہ گلے میں ڈالے اور ہاتھ میں لڈو پکڑے ہاتھ نچا نچا کر بول رہی تھی، زہر کھاؤ گی؟ یہ آواز حیدر کی تھی۔ ہائے زہر کھائیں میرے دشمن، عائشہ نے کسی کے انداز میں جواب دیا۔ ہادیہ کو اندھیرے میں اس کا چہرہ نظر نہیں آیا تھا، لیکن وہ جو بھی تھی اس کی عمر ہادیہ سے بھی کم تھی۔ تمہارے کہنے کا مطلب حیدر زہر کھائے گا؟ عدیلہ نے ہاتھ میں گرم دودھ کا گلاس پکڑے اپنی امی کو دیتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ وہاں موجود سب یہ بات جانتے تھے کہ عائشہ کا دشمن حیدر سے بڑا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ توبہ توبہ، شام کا وقت ہے، ایسی باتیں نہیں کرتے۔
शमीम फुप्पो ने अदीना को टोका और दीवार की समत देखकर बोली, सुबह आकर असफंदियार से बर्गर खा लेना। असफंदियार ने बस अपना सर झटका था। आयशा चिल्लाकर बोली, बर्गर नहीं खाना, मैंने तो पिज़्ज़ा खाना है। अब असफंद भाई की शादी रोज़ रोज़ थोड़ी ना होनी है। हाँ भाई, खा लेना। दादी ने गोया सर से बोझ उतारा था। आयशा ने दीवार से अपनी घर छलांग लगा दी। शमीम फुप्पो हादिया को अपने पास बिठाते कुछ बातें समझा रही थी। असफंदियार ने दानाइन को खाना खिलाते हुए अपना सर अफसोस से झटका। दिल की चौखट पे जो एक दीप जला रखा है, तेरे लौट आने का इम्कान सजा रखा है। मतलब में और मैदानी दगा में फ़र्क इतना है, वहाँ कश्तियों के पुश्ते हैं, यहाँ पुश्तों के कुश्ते हैं। कर्नल फारूक और रासिम कपड़ों वाली दुकान पर पहुंचे। कर्नल फारूक ने काउंटर पर खड़े लड़के से पूछा, 22-309। इस लड़के ने एक नज़र देखा और अपने पीछे आने का इशारा किया। इस लड़के की उम्र 25 साल थी। कर्नल फारूक और आसिम इसके पीछे चलते जा रहे थे। वह इन्हें दुकान के तहखाने में लाया और फिर दाएं जाने बना दरवाज़ा खोल दिया। बगैर कुछ बोले कर्नल फारूक और रासिम अंदर दाखिल हुए। दरवाजे के पार दाखिल होते ही वह नई दुनिया में पहुंच गए, जहां हर जानिब बाइक्स थी। कर्नल फारूक ने हैट पहने हैवी बाइक के करीब खड़े शख्स के कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर मुड़ा और फिर इन्हें देखकर बोला, जी कर्नल साहब, कोई काम है? कर्नल फारूक ने बिना किसी देरी के कहा। स्कॉर्पियो की बाइक कौन सेट करता था? मैं ही करता था, और कभी कभार सिकंदर भाई। उस लड़के ने बिना हिचकिचाहट के कहा। कर्नल फारूक बोले, 7 अगस्त को स्कॉर्पियो की बाइक तुमने सेट की थी? हाँ जी बिल्कुल, बाइक को मैंने ही सेट किया था, और फिर 7 अगस्त की रात को स्कॉर्पियो ने बाइक वापस मंगवा ली। उस लड़के ने तफसील से जवाब दिया। बाइक लेने कौन आया था? ये सवाल रासिम ने किया था। लड़का अपने हाथ में पकड़े कपड़े से चेहरा साफ करते हुए बोला, जेकमान भाई, और इनके साथ एक और शख्स था। कौन कौन था वो शख्स? कर्नल फारूक झट बोले, मालूम नहीं, उसके बाजू पर टैटू बना हुआ था। लड़का सोचता हुआ बोला था। रासिम कर्नल फारूक के कान में घुसा, तबेर के बाजू पर टैटू बना हुआ है। कर्नल फारूक ने हाँ में सर हिलाया और वापस को चल पड़े। जिस दरवाजे से वो आए थे, वो इस दरवाजे की जानिब वापस मुड़ गए। पीछे खड़े उस लड़के ने मोबाइल निकाला और मैसेज टाइप करके स्कॉर्पियो के नंबर पर सेंड कर दिया। दोनों आलम की हो खैर या रब। फिर एक आह करने को जी चाहता है। लेबॉर्ट्री में हर जानब केमिकल्स की भरमार थी। ऐसे में लेबॉर्ट्री के बीचों बीच उस्ताद मोहतरम आंखों पर ऐनक लगाए बोल रहे थे, साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। अब किसी भी शख्स का DNA मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं। हाथ में पेंसिल और कापी पकड़े सब बच्चे सर की बातों को नोट डाउन कर रहे थे। ऐसे में एहराम हाथों को पॉकेट में डाले सबसे आखिर में खड़ा था। ये देखिए, उस्ताद मोहतरम ने हाथ में शीशे का ग्लास थामा और उसे सब बच्चों के सामने किया। आप जैसे ही इस ग्लास में पानी पिएगा तो मैं आपके सलाइवा यानी आपके थूक से आपके DNA का पता लगवा सकता हूँ। सब बच्चों ने ऊँची आवाज़ें निकाली। हम बालों और जिल्द के किसी भी टुकड़े से भी DNA का पता लगा सकते हैं। सर की आवाज़ अब आहिस्ता आहिस्ता बुलंद होती जा रही थी। एहराम ने खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाई तो उसे खिड़की से एक लड़का सर एहतशाम से मिलता नजर आया। इसी तरह हम भी और कई तरीक़ों से DNA मालूम कर सकते हैं। जैसे उस्ताद मोहतरम अभी कुछ और बोल रहे थे, लेकिन एहराम इनकी मुकम्मल बात सुने बगैर ही बाहर निकल गया। वह बाहर निकलकर सर एहतशाम के ऑफिस की जानिब बढ़ा, जहां इनके सामने 15 साल लड़का हाथ में कुछ स्केच पकड़े सर एहतशाम को कुछ बता रहा था। सर एहतशाम ने उसे देखा और बोले, कुछ चाहिए बच्चे? हमेशा की तरह नरम लहजा। 15 साल लड़के ने मुड़कर देखा। उनके दाएं हाथ की उंगली पर एक अंगूठी थी जिस पर एस जगमगा रहा था। मुझे भी सिकंदर भाई के साथ काम करना है, एहराम ने बिना किसी तमीद के 15 साल लड़की की जानिब देखते हुए कहा था। वो 15 साल लड़का अपनी जगह से मुड़कर इसके पास आया। उसकी आंखें ब्राउन थीं। वो अपने हाथ में मौजूद अंगूठी को घुमाते हुए बोला, लड़के, तुम अभी छोटे हो। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। तुम इसको जानते हो सिकंदर? सर एहतशाम ने उसके करीब खड़े होते हुए हैरानगी से कहा था। जी सर, जिस यतीम खाने में हम इमदाद फराहम करते हैं ये वहीं रहता है।
اسے مجھے ایک دن ٹائیگر سے ملاقات کرتے ہوئے دیکھ اور سن لیا تھا، اور اس دن سے اب تک اس کی یہی ضد ہے۔ سکندر نامی لڑکے نے تفصیل سے جواب دیا۔ سر احتشام نے اپنا سر اسپات میں ہلایا اور احرام کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، مشکل کام ہے، کیا کر سکو گے؟ احرام نے جلدی سے سر ہاں میں ہلایا۔ ٹھیک ہے سکندر، جیسے ہی ہفتے کو اسے یہاں سے چھٹی ہوں، اسے لے جانا اپنے اڈے پر اور ٹریننگ دینا۔ سر احتشام نے سکندر کو دیکھے بنا کہا۔ سر ابھی اس کی اتنی عمر نہیں، سکندر جلدی سے بولا۔ یہی اس کی صحیح عمر ہے، تیار رہنا لڑکے۔ احرام نے سر احتشام کی بات پر جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ اپنی نئی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے والا تھا۔ تیرے جانے سے جو ایک دھول اٹھی تھی غم کی، ہم نے اس دھول کو آنکھوں میں بسا رکھا ہے۔ کمرے میں ہادیہ بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی اپنی گزری زندگی کو سوچنے میں مصروف تھی۔ کمرے کے دروازہ نوک ہوا۔ ہادیہ نے دروازے کی جانب دیکھا جہاں عدیلہ کھڑی تھی۔ ہادیہ کو عدیلہ بہت بھا گئی تھی۔ وہ بہت خوش اخلاق تھی۔ سچ بات تو یہ تھی کہ اس سے اپنے نئے شوہر کے سوا ہر شخص ہی بھا گیا تھا۔ بھابھی، آپ کی باہر چارپائی بچھا دوں؟ عدیلہ کے سوال پر ہادیہ تھوڑی دیر خاموش ہو گئی۔ وہ باہر سب کے بیچ نہیں سونا چاہتی تھی، اور کمرے میں حبس کی وجہ سے اسے نیند بھی نہیں آنے والی تھی۔ آخر حتمی فیصلہ کرتے ہوئے بولی، میں یہیں سو جاؤں گی۔ عدیلہ نے اپنی بھابھی کی بات پر سر اسپات میں ہلایا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولی، میں آپ کی چارپائی بچھا دیتی ہوں، اگر گرمی لگے تو باہر آ جائیے گا۔ ہادیہ نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ عدیلہ واپس چلی گئی تو ہادیہ نے سر بیڈ کی پشت سے ٹکایا۔ وہ اپنے شوہر کی پہلی بیوی کے جہیز سے لائے گئے فرنیچر پر خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ ہادیہ اپنی ہی سوچ پر مسکرائی۔ اسے تو دکھ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا شوہر آج بھی اپنی پہلی بیوی کی یاد میں اس کی ہر چیز کو سینے سے لگائے ہوئے ہے۔ ہادیہ کی نظریں الماری میں جھولتے پرس پر رکی تھی۔ اسے نہ جانے کیوں اسفند یار کی پہلی بیوی سے جلن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس لیے کہ اس نے اسفند یار سے شادی تو کر لی، لیکن ابھی تک محبت کے بندھن میں اس کے ساتھ نہیں بن سکی تھی۔ میں عشق کا مفتی تو نہیں، لیکن یہ فتویٰ ہے، جو راہ میں چھوڑ جائے وہ کافر سے بھی بدتر ہے۔ رات کے اندھیرے میں سب آرام و سکون سے اپنے خوابوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ ایسے میں اسفند یار ماتھے پر بازو رکھے اپنی قسمت کو کوسنے میں مصروف تھا۔ اسے زندگی نے دیا ہی کیا تھا سوائے دکھ کے؟ اسفند یار کے زمین نے اس کی سوچ کو جھنجھوڑا تو اس کی نظر اپنے سینے پر سر رکھے سوئے ہوئے پر دانین پر پڑی۔ وہ مسکرا گیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ اسے یاد تھا جب دانین پیدا ہوا تھا تو وہ دن اس کے لیے سب سے خوشی کا دن تھا۔ اسفند یار کو وہ لمحے کبھی نہیں بھولے تھے۔ جب ڈاکٹر نے اسے دانین کی پیدائش کا بتایا تو وہیں ہسپتال کے فرش پر ماتھا ٹکائے اپنے رب کو سجدہ کر رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی یاد نہ تھا کہ کعبہ کس طرف ہے، بس یاد تھا تو یہ وہ نعمت جو دنیا کے 80% لوگوں کے پاس ہے، لیکن اس کی قدر شاید 50% لوگ بھی نہیں کرتے۔ وہ اپنے ہی دھیان میں اپنے بیٹے کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا کہ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ اسفند یار نے بنا گردن گھمائے اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ اسے کمرے میں گرمی محسوس ہوئی تھی، جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی آواز کے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ ہادیہ نے سب چارپائیوں پر ایک نظر دوڑائی۔ سبھی سو رہے تھے۔ اس نے دیکھا ایک چارپائی آخر میں دادی کے پاس بچھی تھی، اور اس کے ساتھ ہی فرشی پنکھا بھی تھا جو ہلکی سپیڈ پر چل رہا تھا۔ ہادیہ نے ہاتھ میں پکڑا تکیا اپنی چارپائی پر رکھے اور پنکھے کی سپیڈ بڑھا دی۔ اسفند یار اپنی چارپائی پر لیٹا مسکرا دیا۔ اس کی دادی ٹانگیں درد ہونے کی وجہ سے پنکھے کے سامنے نہیں سوتی تھیں، اور پہلے کبھی دادی کے پاس فرشی پنکھا نہیں رکھا گیا تھا۔ اسے اپنی بہن پر ٹوٹ کر پیار آیا، جس نے صرف اس کی زبردستی اور مجبوری کے طور پر لائی جانے والی بیوی کے لیے پنکھا رکھا تھا۔ صحیح کہہ گئے بزرگ، بہنوں کے اندر بھی ایک ماں چھپی ہوتی ہے۔ یہ بات تو پکی تھی کہ اسفند یار کو آج کی رات تو نیند نہیں آنے والی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کے بالوں سے ہی کھیلنے لگا۔ ہادیہ کو کمرے میں گھٹن محسوس ہوئی تو وہ صحن میں آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ صحن میں گرمی زیادہ ہوگی، لیکن اسے یہ محسوس کر کے حیرت ہوئی کہ باہر کا موسم ٹھنڈا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی دائیں جانب کروٹ لیے لیٹ گئی۔ اسفند یار اپنے بیٹے کے بالوں میں انگلیاں چلانے میں مصروف تھا کہ تکیے کے نیچے رکھا اس کا موبائل فون رنگ ہوا۔
اس نے موبائل فون کو تکیے کے نیچے سے نکالا تو دیکھا کہ اسے کسی نے ای میل کی تھی۔ اسفندیار نے ای میل کرنے والے کا نام چیک کیا تو اس پر لکھا اسکورپیو 3201 جگمگا رہا تھا۔ جیسے جیسے ای میل کو پڑھتا گیا اس کے چہرے پر حیرانی اور غصے کے تاثرات پھیلتے گئے۔ اس نے ٹیکسٹ میسج اوپن کیا اور وہاں پر موجود کی بورڈ پر میسج ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ اسکورپیو، ای میل میں موجود انفارمیشن کنفرم ہے؟ میسج سینڈ کرنے کے تھوڑی دیر بعد ایک اور میسج ابھرا، کنفرم۔ اسکورپیو کے نمبر سے ملنے والا میسج پڑھنے کے بعد اسفندیار کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ابھرے۔ اس نے موبائل فون کو بند کر کے تکیے کے نیچے دوبارہ رکھ دیا۔ اب یہ بات یقینی ہو چکی تھی کہ اسے پوری رات جاگ کر گزارنی پڑے گی۔ زمانہ چاہتا ہے ہر گھڑی بس نت نئی باتیں، نئے دن اور نئی شامیں، نئی صبحیں نئی راتیں، نئی قسمیں، نئے وعدے، نئے رشتے، نئے ناطے، پرانے جو بھی قصے تھے وہ اب اس کو نہیں بھاتے۔ رات کا اندھیرا جہاں ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا، وہیں ایک شخص کالے کپڑے پہنے، کالا کپڑا ہی چہرے پر باندھے آئینے کے سامنے کھڑا اپنی زندگی کے نئے مراحل کی طرف بڑھنے کا سوچ رہا تھا۔ اذانوں کی آوازیں ہر مومن کے دل میں خوشی کا سما تھی۔ اسفندیار کی آنکھ کھلی۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ سوئے دانائن پر ڈالی اور دوسری نظر صحن میں دوڑائی جہاں دادی حیدر کو جگانے میں مصروف تھیں۔ اسفندیار کی نظر آخری چارپائی پر رکی جہاں وہ ہر چیز سے بے نیاز تکیے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ اسفندیار نے سر جھٹکا اور سوتے ہوئے دانائن کو گود میں اٹھایا۔ وہ اسے لے کر پانی والے نل کے پاس گیا اور پانی کے چھینٹے نرمی اور پیار سے اس کے منہ پر ڈالے۔ دانائن روتا ہوا جاگا تھا۔ ہادیہ پرسکون سو رہی تھیں جب اس کے کانوں میں آواز گونجی، میں نے نہیں جانا میں نے مسجد، آج مسجد سے چھٹی کر رہی ہیں۔ ہادیہ آنکھوں کو رگڑتے ہوئے جاگی تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ 8 سالہ بچہ اپنے باپ کی گود میں اچھل رہا تھا۔ اس کا منہ دھلا ہوا تھا، شاید اس کا باپ اسے وضو کروا چکا تھا۔ دانائن باپ کی گود میں چڑھے چلا رہا تھا۔ عدیلہ اپنی دادی کو وضو کروا کر انہیں برآمدے میں لے کر جا رہی تھی۔ اسفندیار نے دانائن کو گود میں ہی اٹھائے باہر کی جانب چل دیا۔ وہ اپنے باپ کے سینے پر مکوں کی برسات کر رہا تھا، لیکن اسفندیار مسکراتا ہوا اسے گود میں اٹھائے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہادیہ 2 پل کو ساکت رہ گئی۔ جو شخص ہر وقت غصے اور اکڑ میں رہتا تھا، اس کا لہجہ اپنی اولاد کے ساتھ سب سے زیادہ نرم تھا۔ آج بھی صدیوں کی مسافت پہ کھڑا ہے، ڈھونڈا تھا جسے وقت کی دیوار گرا کر۔